हमें सिंध की आवाम से जो इज्जत मिली वो हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती जो सिंध हुकूमत ने की है, आप लोग भी उनको कभी माफ नहीं करना। इन लोगों ने सिर्फ सिंधी रवायात नहीं, पाकिस्तान का हिंदी बुनियाद कर दिया है, उसका बुनियादी ढांचा इन्होंने तब्दील कर दिया है। मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सुहेल आफरीदी ने बहुत ही पर्टिनेंट बात की है, बहुत मुनासिब, बहुत माकूल बात की है उन्होंने, क्योंकि सिंधी टोपी और अजरक पेश करने का मतलब है सिंध की रिवायात के मुताबिक कि आप उस शख्स को अपना मेहमान बना रहे हैं, और मेहमान नवाजी सिंध का खासा है, सिंध की रिवायत है। इसीलिए ये जो उन्होंने बात की कि सिंध हुकूमत, ज़ाहिर इससे पहले वो जरदारी का नाम ले चुके हैं, और इस वक्त ये जो सूबा सिंध है इसमें पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि जरदारी ग्रुप की हुकूमत है, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद से आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। इसलिए जब मैं बात अपने शो में कहता हूं कि आसिफ जरदारी के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि जी वो बहुत जीरक सियासतदान है, एब्सोल्युटली रबिश, ये बिल्कुल फजूल बात है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है। उन्होंने अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़माने में पूरे मुल्क की जमात हुआ करती थी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक पूरे मुल्क से इलेक्शन जीते ना जीते, लेकिन कैंडिडेट्स उनके NA1 से लेकर और जो आखिरी पाकिस्तान का हल्का होता था 270 276 तक उनके कैंडिडेट्स होते थे। लेकिन अब वो सुकड़ कर पहले देही सिंध की और अब चंद जिलों की जमात रह गई है। हाँ, जरदारी ने अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो 2 दफा सदर बन गए, अपनी बहन को उन्होंने ओहदे दिलवा दिए, अपने बेटे को उन्होंने बनवा दिया फॉरेन मिनिस्टर, और अब उसे वजीर आजम की दौड़ में शामिल करा दिया। और आज जो हरकत उन्होंने कल ये जो की कि सुहेल आफरीदी को पहले उन्होंने अजरक और टोपी पेश की, उनका रिसेप्शन करवाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से इजाजत लेकर कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन जब किसी कैप्टन लेवल की, किसी मेजर लेवल की उनको डांट पड़ी, उन्होंने फौरन वो पीछे हटे। उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो डट जाते, वो कहते कि नहीं, हम सिंधी लोग हैं, हमारी रिवायत है कि जब हम किसी को खुशामदीद कहते हैं, जब हम किसी को अजरक और टोपी पहनाते हैं, तो फिर हम उससे बदसलूकी नहीं कर सकते। इन्होंने ना सिर्फ ये कि सुहेल आफरीदी और उनके साथियों के साथ बदसलूकी की, बल्कि उनकी जान तक खतरे में डाल दी। कल हमने आपको वीडियोस दिखाई थी किस कदर सुनसान बयाबान रास्तों पर सुहेल आफरीदी को चलकर जाना पड़ा। और देखिए, ये लोग छोटे छोटे अपने मफादात की खातिर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इतने बड़े बड़े ख़तरात को ये खातिर में नहीं लाते। अगर खुदा न खास्ता सुहेल आफरीदी के साथ वहाँ कोई हादसा पेश आ जाता, आप अंदाज़ा लगाइए इसकी कितनी बुरी ऑप्टिक्स होती कि एक शख्स जो आपके सूबे में मेहमान बनकर आया, वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, और अगर उसको कोई नुकसान पहुंच जाता तो कितने इसके भारी नुकसानात उठाने पड़ते। लेकिन खैर, जाहिर है जैसे कि मैंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचानी है, जो कि नहीं बचेगी बॉस। आप ये मनाजिर देखिए, आप ये मनाजिर देखिए, पीपल्स मुनाफिक पार्टी खत्म शुद, नमरूद लीग खत्म शुद, मुत्तहदा फौजी मूवमेंट कह लें उसको या मजलूम कौमी मूवमेंट कह लें, खत्म शुद। एक दिलचस्प बात आप ये देखिए कि ये शहर जो है ये MQM का हुआ करता था ना। आपने 4 रोज से 5 रोज से सुहेल आफरीदी की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है, जलसों की बात हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है। आपने कहीं मजलूम कौमी मूवमेंट का नाम सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो भी खत्म हो चुके हैं, उनकी सियासत भी अब खत्म हो चुकी है। एनीवे, कराची, जैसा कि मैंने कहा था, कराची धोखा नहीं देगा बॉस, और यही हुआ। कराची ने धोखा नहीं दिया। कराची वाले बहुत बड़ी तादाद में निकले, उन्होंने इमरान खान का मान रख लिया। देखिए, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी कराची गढ़ नहीं रहा, ना इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि मैंने कहा कि कराची का अपना एक मिजाज है, वो मुखालिफ सिमत में जाते हैं, जिसे कहते हैं ना अगेंस्ट द टाइड, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, वो उनका मिजाज है। और उन्होंने उस बात को फिर से साबित किया। मैंने आपसे अर्ज की थी कि अगर ये लोग उनको रोकते नहीं, फिर भी लोग आते, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं आते, लेकिन कम से कम एक स्टीम निकल चुकी थी। सुहेल आफरीदी 2 रोज कराची में गुजार चुके थे, शायद जलसे में इतनी बड़े तादाद में लोग नहीं आते, लेकिन लोगों ने जिद बना ली जब इन्होंने रोकने की कोशिश की। और जैसे कि मैंने कहा कि कराची में लोग पुलिस से उतने खाइफ नहीं है जितने पंजाब में, जितने खासकर लाहौर में। उन्होंने मार मार के उन बेचारों का भुरकस निकाल दिया है।
کراچی کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ پولیس گردی کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور یہی ہوا. اسی لیے پولیس کو بھی اندازہ تھا اپنی لمیٹیشنز کا. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پولیس وین سے ایک پولیس آفیسر خود ایک لڑکے کو اتار رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لاہور میں یا پنجاب کے کسی شہر میں ایک بار کسی کو پولیس وین میں بٹھا لیا تو بٹھا لیا، پھر تو سمجھیں کہ وہ irreversible ہے وہ پروسیس. لیکن پولیس وین میں بٹھانے کے باوجود اس پولیس آفیسر نے بہت ہی دانشمندی کا ثبوت دیا. اس لڑکے کے بیک پہ پیٹ کر کے اس نے اس کے شولڈر پہ پیٹ کیا اور اس کو اتارا، اور اس نے کہا کہ ہم تو صرف ایک سیاسی عمل میں حصہ لے رہے ہیں. یہ فرق ہے. اینی وے، جلسہ جیسا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، آپ ویژولز ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرینز پر، بہت زیادہ کامیاب رہا. اور مریم نواز کی کنیز نمبر 420 کو انہیں جا کر بتانا چاہیے. دیکھیے، جب میں 420 کہتا ہوں تو آپ لوگ جو سمجھتے ہیں شاید وہ بھی درست ہو. میرا مطلب ہے تعداد، ان کی کنیزوں کی تعداد 400 سے زائد ہے، تو اس میں سے جو 420 نمبر کنیز ہے انہیں جا کے بتانا چاہیے کہ اسپیکٹیکولر ریسیپشن، اسپیکٹیکولر سینز ور witnessed in کراچی. انہیں جا کر بتانا چاہیے. یہ ہے درست استعمال. ایک اور وکیبلری میں ایک اور لفظ کا ان کی وکیبلری میں اضافہ کر دیں، اوور ویلمنگ رسپانس جو تھا سہیل آفریدی کو وہاں پر ریسیو ہوا. تو یہ جا کر ان کی کنیز نمبر 420 مریم کو بتا دیں کہ ایک اور جو ایڈجیکٹو وہ استعمال کر سکتی ہیں وہ اوور ویلمنگ ہے، جو کہ سہیل آفریدی کے لیے بالکل پرٹیننٹ ہے، بالکل موضوع ہے. اینی وے، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر صحافیوں سے بات چیت بھی کی، اور نسبتاً بہتر سوالات ہوئے. ظاہر ہے سہیل آفریدی سے اس نوعیت کے سوالات نہیں ہوئے، چرس، جنگلی وحشی. انہوں نے کراچی کے صحافیوں نے بالکل پوائنٹڈ کوسچنز کیے، ان سے طالبان کی پالیسی کے بارے میں پوچھا. اور دیکھیں، صحافی کا کام یہی ہے، سوال اٹھانا. اس میں کچھ ہمارے دوست بھی تھے، میں آوازوں سے پہچان سکتا ہوں، جو ان سے سوالات کر رہے تھے. بہت تواتر سے انہیں سوالات کیے. میں ایک کا نام یا دو کا نام لوں گا تو پھر وہ عجیب سی بات ہو جائے گی. اینی وے، ان سے طالبان کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا، مذاکرات کا پوچھا گیا. تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی مذاکرات کس سے کریں؟ یہ تو کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا، اور بالکل درست بات ہے، کس سے پوچھیں گے؟ وہ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرا، انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے بہت مناسب بات کی کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے کیا تھا وہ سب فراڈ تھا، ان پر کسی بھی طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان، ان لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دھوکے دیے، اور ایک دوسرے سے انہوں نے، جیسے کہ نمرود لیگ نے اور پیپلز منافق پارٹی نے ایک دوسرے کو دھوکے دیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد بھی. تو وہاں پر بھی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ہینڈل کیا، ان کا گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا. اسی دوران ایک پیش رفت ہوئی، اور وہ یہ کہ سہیل آفریدی کے خلاف اب انہوں نے ایک فورینزک رپورٹ جاری کی ہے کہ جی سہیل آفریدی جو ریڈیو پاکستان پشاور میں جو 9 مئی سو کالڈ نام نہاد جو حملہ ہوا تھا، اس میں سہیل آفریدی کی ویڈیو کے ثبوت مل گئے ہیں. اور فورینزک سے، اچھا، واقعہ ہوا ہے پشاور میں، اور جو فورینزک کی رپورٹ ہے وہ لاہور کی کسی لیب سے انہوں نے جاری کرائی. ظاہر ہے یہ وہی ہیں کیلیبری فونٹ والے جعلی ڈیڈ بنانے والے لوگ. تو اب انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سہیل آفریدی کی ویڈیو وہاں سے ثابت ہو گئی ہے، اور اب اس کی بنیاد پر جو اپنے ٹاؤٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان سے پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا انہیں نااہل کرایا جا سکتا ہے. یہ دونوں باتیں بالکل ربش ہیں، فضول ہیں. سہیل آفریدی کو آپ گرفتار یہ کروا سکتے ہیں، ایبسولوٹلی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. جو عمران خان کو کر سکتے ہیں تو سہیل آفریدی کو بھی کر سکتے ہیں، نااہل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ربش کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ اب کچھ نہیں ہونے والا. باس، بات بہت آگے نکل گئی ہے. دیکھیے 3 ماہ ہوئے ابھی صرف سہیل آفریدی کو، اور انہوں نے وہ بھونچال برپا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس لیے اب یہ کچھ بھی کر لیں، اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ ہے کہ جو کراچی میں جو ان کا فقید المثال استقبال ہوا ہے، اسپیکٹیکولر جو ان کا ریسیپشن ہوا ہے، ملا ہے ان کو، اس سے توجہ ہٹانا. دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس طرف سے بالکل ان کی حوصلہ شکنی کرنا کہ جی آپ اس چکر میں نہیں پڑیے گا کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ چلنے جا رہی ہے، سہیل آفریدی کی تو گرفتاری ہونے والی ہے. لیکن ان دونوں باتوں سے دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کراچی کے لوگوں نے جس طرح سے نکل کے جو ریسیپشن دیا، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نکلا جا سکتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دیکھیے اب ان لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے جن کو علیمہ خان پکارتی ہیں. علیمہ خان کی پکار پر انہیں لبیک کہنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ پہنچ جائیں اڈیالہ جیل کے باہر، آپ اندازہ لگائیے اگر عمران خان کراچی کی سینٹرل جیل میں ہوتے یا لانڈی جیل میں جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا، تو کیا 10,000 لوگوں کے لیے ان کو پکارنا پڑتا؟ نہیں. 10,000 لوگ تو وہاں پر صبح شام پہنچے ہوتے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے. یہ فرق ہے. اب جو اڈیالہ کے باہر انہیں نہیں پکارنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ نکلے نا کراچی کے لوگ، ٹھیک ہے، کیا کر لیا؟ اتنی بڑی تعداد میں آئے، کچھ نہیں کر سکے. رکاوٹیں ڈالی، کوشش کی، لیکن نہیں. اس لیے اب جو عوامی رد عمل ہے اس کا بھرپور
مظاہرہ لوگوں نے کیا اور آنے والے دنوں میں بھی اس کو کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھیے اس سے ہو کیا رہا ہے. اس سے شاہین صاحبائی پاکستان کے بہت بہت مایہ ناز صحافی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافیوں کی وہ والی جو بریڈ تھی, جو بونافائڈ لیجٹمیٹ صحافی جو تھے, جیسے کہ رحیم اللہ یوسف زئی تھے, ضیاء الدین صاحب تھے, اس بریڈ میں اب 2-3 لوگ ہی رہ گئے. شاہین صاحبائی ہیں, ذاکر حسین صاحب ہیں, میرے استاد ہیں, تو وہ بس اس طرح کے 2-3 لوگ رہ گئے. باقی تو اب جو مفاد پرست لوگ ہیں, آپ کبھی بھی ان کو لیجٹمیٹ نہیں سمجھیے گا. مجیب الرحمان شامی یا صالح ظفر جیسے لوگ, یہ بالکل مفاد پرست لوگ ہیں. تو شاہین صاحبائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جلسہ کا جو کراچی میں ریسیپشن ہوا ہے, یہ کافی ہونا چاہیے فوجی اسٹیبلشمنٹ, اور ظاہر ہے جب فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر, کہ ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اب انہیں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, انہوں نے کن ذہن وغیرہ اس طرح کی کچھ باتیں کی, چلے میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو اب بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں نے نکل کر ان کو ریسیپشن دیا ہے. تو کیا اب آپ کو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی بھی آپ جسے کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار پڑھیے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں رائٹنگ از آن دا وال, پلیز آپ اس پہ توجہ دیجیے. زبان خلق نقارہ خدا ہوتی ہے, اس کو سنیے, اسے اگنور مت کیجیے, اور تاکہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں کے اور جس لیڈر کو وہ چننا چاہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, کوئی بھی ہو, آپ ان کے درمیان میں حائل مت ہو. باس عوامی امنگوں کے سامنے کھڑا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. عوامی ریلا ایک چلتی ہوئی ٹرین کی مانند ہوتا ہے, وہ کسی کو نہیں دیکھتا, اس لیے آپ کے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ اس ریلے کے سامنے کھڑے ہوں. اس ریلے کے سامنے کھڑا ہونا آپ کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے یہ بات شاہین صاحبائی کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو خود ان کے ٹاؤٹس نے اسٹیبلش کی ہے نا, جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی لڑائی صرف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان ہے. تو اب ایسی میمز بنی ہیں جس میں کہ براہ راست جنرل عاصم منیر کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, میری تو ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وہ ہو جائے گا, لیکن آپ کے ٹاؤٹس, یہ جو نادان دوست ہیں, انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اب اگر کراچی کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو براہ راست لوگ اس کو جنرل عاصم منیر سے لنک کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ اس کو روکنے کے خواہاں ہوں, اور یہ آپ کے اپنے لوگوں نے کیا ہے, یہ کہہ کے کہ لڑائی آپ کے اور عمران خان کے درمیان ہے. اچھا ابھی میں نے جیسے ڈی جی ایس پی آر کی بات کی, تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں, وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے تو اس کے لیے ماحول بھی بنانا پڑے گا, لیکن آپ پہلے سے ماحول بنانے سے پہلے ہی آپ یہ بات کر دیتے ہیں کہ عمران خان اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کریں, اپنے سوشل میڈیا کو بند کریں. تو انہوں نے کہا ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا منہ بند کریں. ذرا سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات تب ہوتی ہے کہ جب دونوں طرف سے آپ یعنی چیزوں کو بیلنس رکھیں. دیکھیں میں اگر آپ یہ میری باتیں آپ وہ نہ کریں, کٹ نہ کریں, تو دیکھیں موسٹلی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو آپ بند کریں, آپ اپنے سوشل میڈیا کا منہ بند کریں, اس کو آپ سمجھائیں, ٹھیک ہے. مگر پھر ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں اس کا بھی منہ بند ہونا چاہیے, ان کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے, وہ بھی پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں. پچھلے 2 سال میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے پولیٹیکل پریس کانفرنس کتنی کی ہے, انہوں نے انڈیا کو کتنے جوابات دیے, انہوں نے امریکہ کو کتنے جوابات دیے, انہوں نے پاکستان جو دشمن ہیں ان کو کتنے جوابات دیے. تو جب یہ چیزیں دونوں سائڈ سے ہوں گی تب جا کے یہ چیزیں آگے جائیں گی. اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے. دیکھیے بالکل درست بات ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ 2 پولیٹیکل جو بھی فورسز ہیں ان کے درمیان چھوڑ دیجیے. اب دیکھیے اس وقت جیسے کہ سہیل آفریدی نے بہت دانش مندی کا ثبوت دیا, انہوں نے سیدھا زرداری کی بات کی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اسی طرح سے نمرود لیگ ہے, جیسے کہ اب وہ جو ایک بہت ہی بے حمیت قسم کا شخص ہے, پرویز رشید جس کا نام ہے, اس نے پھر 9 مئی کا چورن بیچ کے فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے جب اس سے محمود خانہ چکزئی نے نواز شریف سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, تو اس پر پرویز رشید نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے وہ جا کر آپ لوگ جناح ہاؤس پہ معافی مانگیں, یعنی کہ پھر 9 مئی کا چورن بیچنے کی کوشش کی. یعنی یہ خود سے سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو بار بار فوج کو گھسیٹ کے اس میں لے آتے ہیں. اب اگر جناح ہاؤس, جس جناح ہاؤس کی وہ بات کر رہے ہیں, تو بھائی جناح کہ جو سب سے زیادہ قربت اگر کسی کو ہونی چاہیے تو وہ تو کراچی کے عوام کو ہونی چاہیے نا. ان کی پیدائش بھی وہیں کی ہے, وہ مدفون بھی وہیں پر ہے, ان کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے مدرسۃ الاسلام میں ہوئی ہے. بائی دا وے میں بھی ایس ایم کالج سے پڑھا ہوں, تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل وہیں سے. تو لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ تو پہنچے وہاں. اگر آپ کا
جو بیانیہ بک رہا ہوتا 9 مئی والا تو پھر نہیں جاتے نا, لوگ ریجیکٹ کر دیتے, لوگ کہتے کہ جی انہوں نے تو جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے. لیکن آپ وہ لوگ ہیں, نمرود لیگ وارث ہیں, امین ہے ان لوگوں کی جنہوں نے فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی, ان کے خلاف غلیظ کیمپین چلائی. تو آپ تو ان لوگوں کے امین ہیں. اور پھر ایوب خان نے, ظاہر ہے وہ وردی میں تھے نا, کبھی آپ نے ان کا کورٹ مارشل کرنے کی بات کی, وہ تو آج بھی فیلڈ مارشل کہلاتے ہیں آپ کے دائرے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہ چیزیں نہیں خرید رہے. اور دیکھیے کراچی وہ جگہ ہے, اگین کراچی میں ایک بہت معروف جگہ ہے جس کا نام ہے لالو کھیت, اسے لیاقت آباد بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں پر ایک ہے مسجد شہداء. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ ان لوگوں کی یاد میں بنائی گئی ہے جنہیں قتل کیا گیا تھا, جو ایوب خان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. ان کی ایوب خان سے کوئی براہ راست ذاتی دشمنی نہیں تھی, وہ فاطمہ جناح کے خلاف جو سلوک ہو رہا تھا, انہیں الیکشن میں ان کے خلاف جو دھاندلی اور ان کردار کشی کی جا رہی تھی, اس کے خلاف وہ لوگ نکلے تھے. تو یہ ہے ان کی کمٹمنٹ, یہ ہے ان کی افیلیشن جناح صاحب سے. وہ تو انہوں نے تو مسترد نہیں کیا, آپ اپنی طرف سے اس کا چورن بیچ رہے ہیں, جو کہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ نہیں بک رہا 9 مئی کا چورن. اچھا, اسی دوران ایک اور خاتون ہے جو کہ بہت شاندار ہے, میں ان کو بہت, میری دل میں ان کے لیے تکریم ہے, ان کا نام ہے ایمان مزاری. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کا باقاعدہ ان کے ٹویٹ کا ذکر کیا, ٹویٹ دکھایا, اور انہیں کہا کہ یہ باریک وارداتیں ڈال رہی ہیں. ظاہر ہے پھر انہوں نے بھی جواب دیا. اب وہ پھر آ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے جرائم آپ مجھ پہ ڈال دیں, کیا پاکستان میری وجہ سے ٹوٹا ہے؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب بالآخر پاکستان کو وہ خاتون مل گئیں جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا. ذرا سنیے ایمان مزاری کیا کہہ رہی ہیں. یہ ملک جب ایک دفعہ ٹوٹا تھا میری وجہ سے ٹوٹا تھا. جو لوگوں کو جبرن لاپتہ کریں میں جبرن لاپتہ کر رہی ہوں, جو بلوچستان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں, جو خیبر پختونخوا میں 10 ملٹری آپریشن لانچ کر کے گڈ طالبان بیڈ طالبان کھیل رہے ہیں وہ میں نے کیا ہے. غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے, آئین اور قانون. اس سال ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی. جوائنٹ پریس کانفرنس میں ادھر مطالبہ کیا گیا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو رہا کیا جائے. تو اگر پنجاب حکومت ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ بات کر سکتی ہے تو میں اپنے ٹویٹر پر یہ بات کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی سینس مجھے نہیں بن رہی. اس کے آگے ظاہر ہے میں کیا کہوں, انہوں نے تو ایمان مزاری نے بات ہی ختم کر دی. بس اتنا ہی کہنا ہے کہ پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, آپ کا بے حد شکریہ آپ کا. لیکن پلیز آپ مزید سبسکرائب کیجئے. آپ لوگ دیکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے. اور ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل. شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ضرور ڈونیٹ کیجئے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.